नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ुबैर अहमद अंसारी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग के। आज हम उनकी रिहाइश गाह पे आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी ज़ुबैर भाई, आप ट्रेड विंग के हवाले से हमें बताएं कि ट्रेड विंग कब शुरू हुई, कैसे बनी और कहाँ तक पहुँची, उसमें ज़्यादा किरदार किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेड विंग की दास्तान तो खासी पुरानी है और मैं शायद बड़े उन खुश नसीबों से हूँ कि मैंने बहुत अदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के देखे। इससे पहले ट्रेड विंग जो थी वो हमारा ऑफिस सादिक प्लाजा में हुआ करता था और उसको हेड जो है वो कोई और साहब करते थे। उसके बाद फिर मुझे याद है मोहम्मद अली मियाँ साहब ने मुझे फ़ोन किया, इस बात को भी मेरा ख्याल है 10 साल हो गए, कि लाहौर में मियाँ साहब की ड्यूटी लगाई चीफ मिनिस्टर ने कि ट्रेडर विंग को जो है वो दोबारा आपने ज़िंदा करना है, इसको बनाएं मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग, और चीफ मिनिस्टर साहब खुद इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे बुलाया गया, मोहम्मद अली मियाँ साहब ने बुलाया और मियाँ साहब ने मुझे कहा कि ताजर विंग की बुनियाद रखनी है तो आप किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं, क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे मोहम्मद अली मियाँ साहब ने बुलाया था वक़ार सदीकी साहब के ज़रिए। वक़ार सदीकी साहब ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा मोहम्मद अली मियाँ साहब से मिलना चाहते हैं, और फिर मैं वहाँ पर गया, मैं मुलाकात की। और उस ज़माने में मैं, मलक कामरान सलीम, हम लोग दोनों मिलके काम किया करते थे। हमारे साथ मियाँ शफकत सईद भी हुआ करते थे। हम दिन रात जो थे वो ये एक जुनून की हद तक प्यार है मियाँ नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, तो हम ये समझते थे कि शायद ये क्योंकि वहाँ से मैसेज आया है तो मियाँ साहब हमें मुसलसल देख रहे हैं और वो हम जो काम कर रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं हमें देख के। एक जुनून की हद तक हमने वो काम शुरू किया। लाहौर की मुझे याद है 360 मार्केटें हमारे पास थी उस ज़माने में, और वो सब ले जाके मैंने मोहम्मद अली मियाँ साहब को वो लिस्ट दी और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये हमारे पास मार्केट्स हैं। मियाँ साहब ने 1 हफ़्ते का टाइम लिया और उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुशावरत की, कुछ टेलीफोन उन्होंने किए कंफर्म करने के लिए क्या ये मार्केट सही है या नहीं सही। उसके बाद फिर मियाँ साहब ने बुला लिया और फिर मेरे घर में बैठ के सारी वो सिलसिला शुरू हो गया, सदर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया जाए, और फिर एक तंजीम जो पहले मेरी काम कर रही थी उस तरह ही मैंने वो सारी तंजीम मियाँ साहब को बताया कि चेयरमैन सुहेल सरफराज मंच को रखा जाए, सदर बाबर महमूद को बुलाया जाए क्योंकि बाबर पहले प्रेसिडेंट थे, और जनरल सेक्रेटरी मलक कामरान सलीम को रखा जाए। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने कहा मैं इसी ओहदे पे काम करूँगा क्योंकि इस वक्त क्योंकि मैं तंजीम साजी कर रहा हूँ तो लोग ये ना कहें कि खुद सदर बन गया या खुद जनरल सेक्रेटरी बन गया। तो मैंने दोनों ओहदे, जबकि मियाँ साहब ने मुझे खुद कहा था कि आप जो चाहे ओहदा रख सकते हैं, मैंने कहा नहीं, ओहदा भी एक अमानत होती है और आपको इज्जत दे के ही मिलती है, तो मेरे पास जो चीज़ है मैं वही दिया करता हूँ लोगों को भी। वो मियाँ मोहम्मद अली साहब ने फिर वो तंजीम साजी शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बनी। और फिर मियाँ साहब ने मुझे कहा कि यार एक बंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बीच में डाल देते हैं, मेरा बहुत प्यार वाले बंदे हैं, उन्होंने नासिर सईद साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और वो लेके आए कि ये इनको को चेयरमैन बनाया जाए। तो हम नासिर सईद साहब को उस ज़माने में नहीं जानते थे, पर नासिर सईद साहब की एंट्री भी हुई और वो हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छा वो काम करते रहे, अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उसके बाद ट्रेडर विंग बनती रही, फूलती रही, फलती रही, काम होता रहा। मोहम्मद अली मियाँ साहब को इलेक्शन में हेड बना दिया हमजा शहबाज ने अपने एन ए के लिए। एन ए का इलेक्शन था, एम एन ए का इलेक्शन वो लड़ रहे थे, तो कंपेनिंग हेड उनको बनाया गया और पूरा इलाका उनको दिया गया। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने बड़े सिस्टम के साथ उसको कंपेनिंग शुरू की और बहुत से लोग परेशान हो गए। असल में प्रॉब्लम ये होती है, हमारी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि हम लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल करके नहीं चलते। हम लोग ग़ालिबन एक दूसरे से खाइफ रहते हैं कि कोई शायद मेरी सीट खींच लेगा, या अगर ये आ गया तो मैं ओहदा मेरा ख़त्म हो जाएगा, या अगर ये कुर्सी पे बैठ गया तो मेरी शान ख़त्म हो जाएगी। ये एक इंसानी फितरत है।
میں نے اس سے ہٹ کے کام کیا. میں نے بالکل کرسیوں کا خیال نہیں کیا. میں نے یہ نہیں دیکھا. میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کام کیا, اور میں نے سوچا کہ کیونکہ میں میاں نواز شریف سے, میاں شہباز شریف سے, حمزہ شہباز سے محبت کرتا ہوں, مجھے کام کرنا ہے. کام ہوتا رہا, وقت آیا. انفارچونیٹلی محمد علی میاں صاحب حمزہ صاحب کی گاڑی میں دوران کمپیننگ گاڑی سے گرتے ہیں اور محمد علی میاں صاحب کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ایسا وقت تھا جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد علی میاں صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. تمام لوگ ان کو سہارا بنتے, ڈھارس بنتے. ایک ایسا انٹلیکچوئل آدمی جس نے اپنی پوری زندگی مسلم لیگ نون کے لیے قربان کی, اپنا کاروبار چھوڑا. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ گجرانوالہ جلسہ میں جا رہے تھے, حمزہ شہباز صاحب کے مہمان خصوصی تھے, تو راستے میں ٹیلی فون آیا. میں, محمد علی میاں اور میرے ساتھ شاید ناصر سعید بھی تھے مرحوم. فون آیا کہ میاں صاحب کے پلازا میں برامدات روڈ میں آگ لگ گئی, اور وہ میاں صاحب بڑے پریشان ہوئے. لیکن میاں صاحب کہنے یار حمزہ صاحب نے بلایا ہے تو میں نے وہاں جانا ہے. تو اپنے بھائی کو کہا کہ یار آپ جا کے لک آفٹر کر لو. جب میں وہاں پہ گئے اور ہم بیٹھے تو میں حمزہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے بتایا حمزہ صاحب کو کہ حمزہ صاحب ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں کہ آج ان کے پلازا میں آگ لگی ہوئی ہے. جیو دکھا رہا ہے رام گنج نمبر 5 میں آگ لگی ہے, 6 میں غالباً. تو محمد علی میاں صاحب کی وہ جگہ ہے. لیکن محمد علی میاں صاحب کی محبت کی انتہا یہ کہ وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. تو پھر حمزہ صاحب نے ان کو بلایا کہ میاں صاحب آپ ڈی سی او کو فون فوری طور پہ کیا. حمزہ صاحب نے ان سے صورتحال کا جائزہ لیا اور انہیں فوری طور پہ احکامات دیے کہ فوری طور پہ اس آگ پہ قابو پایا جائے. مطلب اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیشن ضروری ہے, اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہم اگر کسی کو اپریشیٹ کریں گے تو کل آپ خود ہوں گے. تو محمد میاں صاحب بہرحال وہ جلسہ بھی ہو گیا. پھر ہم لاہور میں آئے. جب میاں صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹریڈر ونگ کا, وہاں پر آ کر ناصر سعید صاحب آ جاتے ہیں, ان کو اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. لیکن وہ جو عرصہ تھا اس میں کچھ غلط فہمیاں آپس میں پیدا ہو گئی. شاید وہ غلط فہمیاں جان بوجھ کے ڈالی گئیں, اور وہ ناصر سعید مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ بڑا محنتی آدمی تھے. تو پھر تھوڑی سی دوری ہو گئی. ہم لوگ پنجاب میں, میں نے بہت کام کیا میاں صاحب نے اور میں نے, پنجاب میں ہم لوگ چلے گئے. لاہور کو تقریباً خیر آباد کہہ دیا. پنجاب میں تقریباً 34 اضلاع میں دن رات کام کیا, اور تمام اضلاع میں پاکستان مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کو فعال کیا. وہاں کی تنظیم سازی کی, وہاں پر تمام لوگوں کو موٹیویٹ کیا اپنی جماعت کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حمزہ شہباز صاحب اور ان کی ٹیم جو کہ کہیں بھی ضمنی الیکشن ہوا, وہاں پر سید توصیف شاہ کی زیر نگرانی, وقار صدیقی صاحب, عامر صاحب ہمارے دوست ہیں, اب شہباز حیدر بھی شامل ہو گئے اس ٹیم میں, اور سواتی اور خان تھے, اور پپی, کافی مطلب ایک منجے ہوئے ہمارے پرانے ورکرز. اور ان کو زیر قیادت توصیف شاہ کے ایک ٹیم ہے جو تقریباً 20-22 لوگوں کی ٹیم ہے, جو کسی بھی ضمنی الیکشن میں 15-20 دن پہلے وہاں جاتی ہے اور وہاں جا کے تمام علاقے کو دیکھتی ہے, ناراض لوگوں کو مناتی ہے, ووٹ بینک کو جا کے موٹیویٹ کرتی ہے, ایک دوسرے سے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. بڑا کام کرتی ہے ٹیم. حمزہ شہباز کی ایک کوالٹی ہے کہ انہوں نے وہ ایک ٹیم بنائی جو جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے اس میں اس نے کام کیا, اور الحمدللہ 95% رزلٹ رہا ہمارا. تو اس ٹیم سے جا کر جب بھی کسی دوسرے ضلع میں کوئی ضمنی الیکشن ہوا, سب سے پہلے وہاں ٹریڈر ونگ پہنچی, توصیف شاہ سے ملاقات ہوتی. توصیف شاہ ایمانداری سے وہ ملاقات حمزہ صاحب سے آگے جا کے بتاتے, اور جب بھی حمزہ صاحب ضمنی الیکشن کی کمپیننگ کے لیے وہاں پر پہنچے تو وہاں آگے ٹریڈر ونگ سے ان کی ملاقات ہوتی, اور وہ بتاتے کہ یہاں پر محمد علی میاں اور زبیر سر نے کام کیا ہوا ہے. بکھر, وہاڑی, بورے والا, میلسی, سرگودا, کوٹ مومن, رحیم یار خان, صادق آباد, گجرات, جیلم, گجراوالا, بات الحمدللہ ثم الحمدللہ, فیصل آباد, ہر جگہ ہم نے کام کیا. ایون کہ چھوٹا ساہیوال, بڑا ساہیوال, مطلب بہت جگہوں پہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. گجرانوالا تو جہاں بھی حمزہ صاحب جاتے ہوئے کہتے ہیں یار ماشاءاللہ یار ہماری ٹریڈر ونگ موجود ہے. یہی ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ناصر سعید کو اپنے پاس بلا لیا, اور وہ اپنی دوران ڈیوٹی, ان کی کام کی محبت کی انتہا یہ تھی کہ
جنون کی حد تک وہ کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کہ وہ مسلم لیگ نون کی محبت میں ہی قربان ہو گئے. اور حفیظ سینٹر میں ایک انہوں نے پروگرام کے دوران 5 منزلہ وہ چڑھ کے گئے سیڑھیاں، اور ان کا کیونکہ اوپن ہارٹ سرجری اور پیس میکر وغیرہ ان کو پڑا ہوا تھا، اور وہ ان کو جان لیوا ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب نے رابطہ قائم کیا، اور انہوں نے کہا کیونکہ آپ لوگ تجربہ کار ہیں، آپ لوگ نے پورے پنجاب کو سنبھالا ہوا ہے، تو آپ لاہور کو بھی سنبھالیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں اور محمد علی میاں صاحب کی ایک ذاتی طور پہ میٹنگ ہوئی حمزہ صاحب سے، ہم لوگ گئے دونوں، اور حمزہ صاحب نے کہا کہ آپ دونوں اس کو ہینڈل کریں دوبارہ، کیونکہ میں نے آپ کا کام پنجاب میں دیکھا ہے، آپ لوگ بڑی محنت سے اور دیانتداری سے یہ کام کرتے ہیں. آپ لاہور کو بھی کیونکہ ناصر سعید نے بہت کام کیا تھا، اور مجھے ان کا متبادل کوئی نظر نہیں آتا. مجھے یہ پتا ہے یہ ایک تجربہ کار ٹیم ہے، یہی ناصر سعید کو لے کے آئے تھے، آپ لوگ لائے تھے، آپ لاہور کو سنبھالو. تو اس میں محمد علی میاں صاحب نے کہا کہ میں خالی ہاتھ نہیں سنبھالوں گا، مجھے پوری طاقت چاہیے، مجھے فیصلے کا اختیار چاہیے، اور مجھے تمام ڈی سی او، ڈی پی او، میئر تک رسائی چاہیے، تاکہ پورے پنجاب میں کہیں بھی تاجروں کو پریشانی ہو تو میں کسی کا منہ نہ دیکھتا رہوں، بلکہ خود سے میں فیصلہ کر پاؤں، اور میں ان کو بلا کر اور موقع پہ جو ہے وہ تاجروں کو ریلیف دلوا سکوں. تو بہرحال یہ اب معاملہ شروع ہوا، اور دوبارہ ہم چیف منسٹر ہاؤس میں ہمیں کمرہ بھی مل گیا، اور الحمدللہ وہ تمام ساتھی جو پاکستان مسلم لیگ نون سے محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ آ گئے، بشمول انہوں نے ناصر بھائی کے ساتھ کام کیا، انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ کام کیا. آج ایک دوبارہ گلدستہ ٹریڈر ونگ کا اس وقت پورے پنجاب میں اگر کوئی ونگ کام کر رہا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون تاجر ونگ ہے، جو محمد علی میاں صاحب کی قیادت میں اور مجھ ادنا سے بندے کے ساتھ پورا تعاون کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز، مریم بی بی، تمام کی محبت میں سرشار ہیں ہماری پوری ٹیم. اور ہم الحمدللہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور پارٹی قیادت الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری طرح سے اس وقت ہمارے مطمئن ہے. اور جس طرح سے وہاں پر کام ہو رہے ہیں، ایون کہ چیف منسٹر ہاؤس والے بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہاں تو سکون تھا، اور آپ نے آ کے یہاں پہ اتنی بے سکونی کر دی کہ ہر وقت میٹنگز کر رہے ہیں، ہر وقت روٹھے ہوئے کو منا رہے ہیں، اور دور ہونے والوں کو قریب لا رہے ہیں، اور ٹریڈرز کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی سیاسی ایجنڈا ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے، صرف نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ صاحب کی محبت ہے. اور اسی محبت میں سرشار انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے پہلے بھی تنظیمی لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اس وقت جس طرح سے ہم نے پورے لاہور کو، پورے پنجاب کو، آپ گواہ ہیں کہ ہم نے اکٹھا کیا، دوبارہ تنظیم سازی کی، دوبارہ ٹریڈر ونگ میں 5000 نوٹیفیکیشن اس وقت نیا میں نے جو ہے وہ آ گیا میرے پاس، جو پنجاب میں تقسیم کیا جا رہا ہے. لاہور کے لیے کم از کم عرفان اقبال صاحب کی قیادت میں، اور لاہور کی ٹیم ہماری بہت شاندار ٹیم ہے. جو صدر ہے ہمارے ایک کاروباری، منجے ہوئے کاروباری آدمی ہے عرفان اقبال شیخ صاحب. اس کے بعد جنرل سیکرٹری لاہور ہمارے بہت ہی نفیس ہمارے بھائی ہیں شاہد نذیر صاحب. اور اگر بابر محمود کا میں نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی، بابر محمود ایک انٹلیکچوئل ہیں، اور میں نے بابر محمود کی 2 بار صدارت میں بھی میں نے کام کیا. میں نے دیکھا بابر محنتی آدمی، اور وہ ہمارا چیئرمین ہے. اس کے بعد ہمارے اور بہت بڑے لوگ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. چودھری عامر صدیق ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. لوہا مارکیٹ کے وہ اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اس میں ہیں. ملک امانت ہیں، حاجی نواز پپو ہیں، سہیل محمود بٹ صاحب ہمارے جو ہے آرگنائزر ہیں، رضا بخاری ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں. مطلب کہ ایک گلدستہ ایسا ہے. پھر اس کے بعد صرف آپ یہ دیکھیں کہ جہاں مسلم لیگ نون کا نام آیا وہاں لوگوں نے الیکشنز کو جیتنا شروع کر دیا. اور ایگا میں ابھی حال ہی میں بڑی بھاری لیڈ لیا ہمارے سابقہ جنرل سیکرٹری ملک کامران سلیم نے، اور ہم جو حلف برداری ہمارے پاس ہو رہی، تو بڑے زور شور سے الحمدللہ. ابھی کل بھی ہم نے حلف برداری تھی ہماری، لوگ آئے ہوئے تھے حفیظ سینٹر سے. تو جتنے بھی بڑے ہمارے مارکیٹس ہیں ہمارے، سب کو ہم نے ایک جگہ لا کے، تمام لوگ پاکستان مسلم لیگ نون سے محبت کرتے ہیں. الیکٹرک مارکیٹ کا بھی پروگرام بہت بڑا ہوا شالمی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک لیڈر کی ضرورت تھی، ایک قائد کی ضرورت تھی تاجروں کو، جو محمد علی میاں کی شکل میں ان کو ملا. اور الحمدللہ میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک بہت تیزی سے ہماری ٹرین چل رہی ہے محمد نواز شریف کی، شہباز شریف کی، حمزہ صاحب کی قیادت میں. اور اس ٹرین میں بیٹھنے کے لیے ہم لوگ آپ کو بٹھاتے ہیں. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ٹرین مس کر دیں گے. اپنی ٹرین مس مت کیجیے. موقع ہے
ٹریڈر ونگ کا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ چلیں. تو یہ میں نے آپ کو ٹریڈر ونگ کی ہسٹری بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دی. اب آپ بتائیے. یہ بتائیے گا آپ اگلے الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہے. دیکھیں جی، اس وقت جو صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر تجزیہ نگاری کو دیکھا جائے اور میں تجزیہ دوں اپنا، اس سے ہٹ کے میرا تعلق پاکستان مسلم نون سے ہے، تو اس وقت جو بوم میں نے پاکستان مسلم نون کا دیکھ رہا ہوں اور جو پاکستان مسلم نون کا مورائل اوپر گیا ہے، خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے ساتھ انجسٹس ہوا ہے. اس کی ایک ریزن ہے، اس کا ایک لاجک ہے. اور پاکستانی قوم بڑی انٹلیکچوئل ہے بھائی صاحب، وہ بڑا سمجھتی ہے اس بات کو. اور لاجک یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ جسٹس ہے، ایک جگہ پہ انجسٹس ہے. اب ایک کا جھوٹ سچ ہے اور ایک کا سچ بھی جھوٹ ہے. جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو بلا شبہ ایک چنگاری بنتی ہے، ایک انتشار پیدا ہوتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری آف شور کمپنی ہے، نیازی سروسز میں نے بنائی ہے، اور میں نے اس لیے بنائی کہ میں نے اپنا پیسہ لندن سے پاکستان لے کے آنا تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے آف شور کمپنی بنائی ہے. اور عدالت عالیہ یہ کہے کہ خان صاحب آپ کی آف شور کمپنی نہیں ہے تو آپ صادق اور امین ہیں. اب صادق اور امین ہونے کے جتنی بھی شرطیں ہیں وہ بڑی کٹھن ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ صادق اور امین کہا جائے تو یہ میں لفظ ہی غلط ہے. پورے پاکستان میں آپ کو ایک بھی صادق اور امین نہیں ملے گا. صادق اور امین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ان لوگوں کو صادق اور امین کہا جائے کہ جن کے کیسز چل رہے ہیں کیلیفورنیا میں، ان لوگوں کو صادق اور امین کہا جائے جو آج کچھ کہتے ہیں کل کو اس پہ جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں، مکر جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ کس قسم کا کرائٹیریا بن گیا. اور صادق اور امین کہنے کے بعد میری سمجھ سے بالا تر معاملہ ہے. اور یہی سب کچھ پاکستانی عوام بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یار آپ نے کس کو کہاں ملا دیا. میں نے ایک کلپ دیکھا، خان صاحب کا میرے پاس موجود ہے، کوئی ساتھی مجھے کہ میں اس کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. اس میں لکھا کہ جس وقت مشکل وقت آیا اللہ کے نبی پہ 10 سال کے لیے، تو اللہ کے نبی پہ مشکل وقت آیا تو ان کا امتحان تھا. تو میں سمجھتا ہوں شاید میرا بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، وہ امتحان جو اللہ کے نبی کا لیا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھئی کس سے ملا رہے ہو؟ اللہ کے نبی سے. ہم ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. اچھا، اب یہ تو ایک خان صاحب کی بات آئی. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ کردار جو ہے عدلیہ کا بہت شرمناک ہے. اب وہ شرمناک کردار بھی کنڈیمڈ کے زمرے میں نہیں آیا. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سپریم کورٹ کو ووٹ دو گے یا چوروں ڈاکو کو ووٹ دو گے. کیا یہ کردار بھی کنڈیمڈ نہیں بنتا کہ آپ عدالت کے سامنے کو یہ کہیں کہ وہ الیکشن لڑ رہی ہے، کہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اور 10 جگہ میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان مسلم نون کو ووٹ دینا ہے، چوروں ڈاکوں کی جماعت کو، یا سپریم کورٹ کو ووٹ دینا ہے. کیا سپریم کورٹ اس کے اوپر کنڈیمڈ نہیں لگا سکتی کہ تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیس الیکشن لڑ رہی ہے؟ تم کوئی کنڈیمڈ نہیں لگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھا. پھر پرویز مشرف یہاں چلے گئے، پی سی او جج بنا دیے، تو کیا ان پہ کنڈیمڈ نہیں بنتا تھا کہ جنہوں نے ججوں کو بند کر دیا تھا؟ فیصل رضا عابدی یاد کریں کتنی گندی گندی گالیاں عدالت کو دیں، کوئی کنڈیمڈ نہیں بنا. اور پھر ابھی حال ہی میں خادم حسین رضوی صاحب نے کتنی بےہودہ اور گندے کلمات کہے عدالت عالیہ کے بارے میں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں، کوئی کنڈیمڈ نہیں بنا. تو کہ تمام کنڈیمڈ جو لگانے ہیں پاکستان مسلم نون کے لوگوں کے لیے بنے ہیں کہ جب اب آگے دانیال عزیز کی باری آ جائے گی، طلال چودھری کی باری آ جائے گی، پھر میری باری آ جائے گی، پھلانے کی. بھئی جن لوگوں پہ کنڈیمڈ آپ لگاتے رہیں گے تو کیا ان کا تعلق صرف مسلم نون سے ہوگا؟ تو اگر جو پہلے میں نے نام لیے ہیں پورا پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ یہ نام بھی کنڈیمڈ کے زمرے میں آتے ہیں. تو اگر یہ نام آپ نے نہیں پکڑے تو جسٹس میں فرق رہ جاتا ہے. کس طرح سے آپ صادق اور امین کہہ سکتے ہیں؟ آپ عدالت عالیہ کو چاہیے کہ وہ پوچھیں کہ خان صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ کے اوپر ایک الزام ہے، 62 میں آپ پہ ایک الزام لگا ہوا ہے، آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ ایک ناجائز بچی کے باپ ہیں. کیلیفورنیا کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے، ٹیرن اس کا نام ہے. خان صاحب جواب دیں. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو آپ کا کریکٹر یہ کہتا ہے، خان صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ انہیں بتانا چاہیے کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. پھر آپ کے اوپر خان صاحب پہ الزامات لگتے ہیں، گلہ لائن نے الزامات لگایا، کیوں نہیں بلیک بیری دیا آپ نے؟ تو پاکستانی قوم تو دیکھ رہی ہے. اس کے مقابلے میں خان صاحب آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ پورا ویسٹ خان صاحب کے ساتھ ہے. میں بھی کہتا ہوں دیکھیں، جس کی بیٹی ویسٹ کی، جس کا بیٹا ویسٹ کا، جس کا دوسرا بیٹا ویسٹ کا، جس کی بیوی ویسٹ کی، اور جس کے انٹرسٹ ویسٹ کے. اور آپ ایک اور بات بڑا غور سے میں بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ نے میئر لندن کا الیکشن دیکھا. یہ پوری قوم, پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ میئر لندن کے الیکشن میں ایک پاکستانی الیکشن لڑا تھا آزاد جموں کشمیر سے, صادق خان صاحب. تو صادق صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے مقابلے میں ایک یہودی الیکشن لڑ رہا تھا جو خان صاحب کا سالہ ہے. خان صاحب نے ایک یہودی کی سپورٹ کی. قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. وہ پاکستانی لیڈر ایک یہودی کی سپورٹ کر رہا ہے, ایک مسلمان, ایک پاکستانی کو چھوڑ کے. کہاں گئی پاکستانیت آپ کی, جس پاکستانیت کا آپ بھر رہے ہو اور جس کے لیے آپ ووٹ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں ووٹ دیا آپ نے, کیوں ساتھ دیا یہودی کا؟ تو یہ تمام وہ چیزیں جو پاکستانی قوم آپ سے پوچھ رہی ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ میں نے 3 سالوں میں 1 ارب 18 کروڑ درخت لگایا. کیلکولیٹ کریں, تقریباً 10 لاکھ درخت یومیہ بن جاتا ہے خان صاحب, 10 لاکھ روز کا. پاکستانی قوم کو بیوقوف کتنا بنانا ہے آپ نے؟ 10 لاکھ درخت آپ کیلکولیٹ کریں. 1 ارب 18 کروڑ کو اگر آپ تقسیم کریں, میں ابھی کیلکولیٹر نکال لیتا ہوں, ایگزیکٹلی تقسیم کر لیتے ہیں کہ 1 ارب 18 کروڑ ہے درخت جو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے لگایا ہے. میں اس کو تاکہ کوئی غلط نہ بات ہو جائے, 1 ارب 18 کروڑ 10 لگایا, یہ فگر بھی تو صحیح کرنا پڑے گا بھائی صاحب. اب ان کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں, 365 3 سال پہ تقسیم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 3 سال میں لگایا, تو 1095 دن بنتے ہیں. ہم 1100 دن تقسیم کر دیتے ہیں. 10,72,727 درخت یومیہ, 10,72,727 درخت یومیہ. اب میں نے کیلکولیٹر سے یہ حساب کر کے بتایا آپ کو. یار ہم پاگل ہیں یا پاکستانی قوم پاگل ہے کہ آپ 10,72,000 درخت یومیہ لگا رہے ہو. اب ایک اور فارمولا بتاؤں میں آپ کو کہ جو درخت ہوتا ہے اس میں ایک ڈسٹینس ہے. اگر لاہور سے ہم چاہے کہ پشاور میں درخت لگا رہے ہیں تو 16 فٹ کا ان کو ڈسٹینس رکھنا پڑتا ہے. آپ 10 فٹ پہ درخت لگاؤ تو 70,000 درخت لگتا ہے لاہور سے پشاور تک. ایک طرف اگر درخت لگائیں 10 فٹ کے فاصلے پہ 70,000 سے 75,000 درخت لگے گا. 10 بھائی 1 ارب 18 کروڑ درخت کہاں لگا دیے؟ ان کو لگانا, ان کو پانی دینا, ان کے نگہداشت کرنی. اور پھر خان صاحب آپ نے 350 ڈیم بنانے تھے. ایک ڈیم کے لیے دھرنا آپ نے نہیں دیا. کالا باغ ڈیم کے لیے دھرنا دیتے, قوم آپ کو سلام کرتی کہ خان صاحب نے دھرنا دیا کالا باغ ڈیم کے لیے. آپ نے کوئی دھرنا دیا. یہ وہ تمام چیزیں, میرے پاس تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. میں آپ کی اتنی باتیں گنا سکتا ہوں پاکستانی قوم کے سامنے کہ پھر آپ نے اوئی توئی کی سیاست متعارف کرائی ہے, بدتمیزی کی سیاست متعارف کرائی ہے. آپ نے ہر انسان کی عزت کو اچھالا ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. جو بندہ تھوڑا سا عزت دار تھا آپ نے اس کو ننگا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. کس لیے؟ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں, آپ کا تعلق بہت اچھے لوگوں سے ہے جو کل 12 بجے فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ کے وہ امپائرز ہمیں کہتے ہیں ہم ضیاء اللہ کی گود سے پرے, آپ تو ابھی تک گود میں بیٹھے ہوئے. تو جناب یہ بہت ساری باتیں, تو ان باتوں کو اگر حاج صاحب میں لے کے چلوں گا تو باتیں بہت تفصیلی ہو جائیں گی. اس کا جو تمام چیزوں کا نچوڑ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میاں نواز شریف بالکل ٹھیک ہیں اور عوام جوگ در جوگ ان کے لیے نکل رہی ہے. تمام الیکشن ہم لوگ جیت رہے ہیں. لودھرا کے الیکشن نے جو مہر لگائی ہے وہ ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا ہے. تقریباً خان صاحب حاج صاحب 66,000 ووٹ سے ہارے ہیں آپ یہ لوگ, 66,000 ووٹ, کیونکہ 26,000 ووٹ کی اب لیڈ ہے. وہ جو 40,000 ووٹ کی آپ کی لیڈ تھی خان صاحب وہ نہیں شامل کریں گے. آپ کا 40,000 ووٹ وہ گیا اور اوپر 26,000 ہم نے لیڈ لی, تو آپ 66,000 ووٹ سے آپ کی شکست ہوئی ہے. زبیر بھائی آپ کے لیڈر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب ہم نے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا ہے. ہم لوگ سیاسی ورکرز ہیں اور ایز اے سیاسی ورکر ہماری جتنے بھی سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے اور وہ سیاست میں ہے. ہم کوئی بازاری لوگ تو نہیں کہ گریبان سے پکڑیں گے. یہ جو الیکشن کی کمپین میں بات ہوتی ہے ہم نے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا ہے. اب میں بتاؤں کیسے گھسیٹا ہے. N122 گڑیشو کا علاقہ ہے, یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 1,57,800 ووٹ لیے تھے ایک زمانے میں, 1,57,800 ووٹ. آج ہماری سیاست نے, ہمارے قائد میاں شہباز شریف کی سیاست نے, میاں نواز شریف کی سیاست نے
اس جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچا دیا کہ ان کو 800 ووٹ وہاں سے ملا تھا. بیرسٹر عامر تھے, انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا اور ان کو 800 ووٹ, 1,57,800 کی جگہ صرف 800 ووٹ. اسے کہتے ہیں سڑکوں پہ گھسیٹنا. ہم نے این 120 میں جہاں پر لاکھوں میں ووٹ پڑا, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو 1200 ووٹ پڑا. اسے کہتے ہیں سڑکوں پہ گھسیٹنا. اس کے بعد ایک ضمنی الیکشن ہوا, بہت بڑا الیکشن تھا پشاور میں, وہاں کی آپ کاؤنٹنگ کر لیں, اور ابھی آپ لودھرا میں دیکھیں 3100 ووٹ پڑا. ہمیں 1,16,000 ووٹ ہے, ان کا 3100 ہے. اس کو کہتے ہیں سڑکوں پہ گھسیٹنا. ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے پنجاب میں کھڑا کرنے کے لیے. پورے پنجاب سے لوگ اکٹھے کیے, موچی دروازہ لے کے گئے. وہ اب موچی دروازہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب تو وہ بچا ہی کچھ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی راہداریاں بنی ہوئی ہیں, ایک چھوٹا سا گراؤنڈ سا بنا ہوا ہے, بچے کرکٹ کھیلتے ہیں 8-8 سال کے, تو وہ 19 چھکے مار دیتے ہیں. اتنی چھوٹی سی گراؤنڈ ہے, وہ بھی ان سے پوری طرح سے پور نہیں ہو سکی. تو وہ بیتے ہوئے دن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ڈیلیور نہیں انہوں نے کیا. عوام کو جھوٹ بولا, عوام سے, عوام کو دھوکہ دیا, عوام کے ساتھ بے ایمانی کی. پاکستانی عوام انتقام لینا جانتے ہیں. جو لوگ ڈلیور کرتے ہیں, پاکستانی قوم ان کو بڑا اچھا سپورٹ کرتے ہیں. اس دن جس دن یوم حساب ہوتا ہے, بیلٹ کا دن ہوتا ہے, جس دن ووٹنگ ہوتی ہے, اس دن جب بیلٹ باکس کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جو ڈلیور کرنے والے ہیں ان کا کیا رزلٹ ہے, جو ڈلیور کرنے والے نہیں ہیں ان کا کیا رزلٹ ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے سڑکوں پہ گھسیٹ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی ہے, اس دوران انہوں نے بی پی کے قاتل نہیں ڈھونڈے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مل نہیں سکے یا انہوں نے خود نہیں ڈھونڈے, یہ اس کا کیا؟ دیکھیں, میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں, اپنے پاس سے کوئی نہیں کرتا ہوں, یا تاریخ کی بات کرتا ہوں, یا وہ بات جو کسی نے کی ہو اس کو میں کوٹ کرتا ہوں بیچ میں. ابھی پرویز مشرف نے کہا کہ یہ قتل میں زرداری کے ہاتھ ہے. ویسے سمجھ آتی ہے کہ بینیفیشری کون تھا. کہ دیکھیں, جگہ کو دھلوا دیا گیا, دوپٹہ جس میں فائر ہوا تھا اس کا کوئی نہیں ہوا, پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا. پھر 5 سال حکومت کی, بالکل بے نظیر بھٹو کے قتل میں کوئی ملزمان گرفتار نہیں کیے, کوئی پکڑے نہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی تھیں. پھر منہ بند کیا گیا ناہید خان صفدر عباسی کا, وہ بہت کچھ بتا سکتے ہیں وہ لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں جھول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مرڈر ہے, اس میں اندر ہاتھ ہے اندرونی طور پہ. دیکھیں, مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہے, لوگ اس میں بہت سی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی کوئی ہاتھ ہے. تو پورا بھٹو خاندان جو ہے وہ زیر عتاب رہا, اور کس کے رہا, بینیفیشری کون ہے, کس کو فائدہ ہوا بے نظیر بھٹو کی موت سے, تو اب پورا پاکستانی قوم اس کو سمجھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک بے نظیر بھٹو کی جماعت تھی, بڑا ووٹر سپورٹر تھا. اب وہ کیونکہ زرداری کی جماعت ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا. ووٹر سپورٹر جو ان کے ہیں, بلاول بھٹو کو بنا دیا جعلی بھٹو, کیونکہ بلاول زرداری ہیں, آصف علی زرداری کے بیٹے ہیں, کوئی ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے تو نہیں ہیں. تو لوگوں کو پاگل بنائے جا رہے ہیں. کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, نعرے ان کے الٹے ہیں. ہر روز بھٹو کو یہ لوگ دفن کر دیتے ہیں 800 ووٹ لے کے. بھٹو کا یہ تو نہیں فلسفہ تھا. بھٹو تو ایک انٹلیکچوئل آدمی تھا. بھٹو کے نام پہ لوگ بڑا ووٹ دیا کرتے تھے. تو اگر ذوالفقار بھٹو کی جو روح ہے وہ بھی کانپ رہی ہوگی جب انہیں پتہ لگا ہوگا کہ جہاں سے میرے نام پہ 1,57,000 ووٹ ہوا تھا, وہاں آج ان کا نام لے کے 800 ووٹ مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے بھٹو کی روح کے ساتھ بھی. زبیر بھائی, یہ جو بے نظیر بھٹو کے قاتل جو پکڑے گئے ہیں, ان کو جو سزا ملی ہے, کیا اس پہ آپ مطمئن ہیں ان کی سزا پہ؟ اس پہ تو ان کی اولاد مطمئن نہیں ہے. بھائی صاحب, میرا مطمئن ہونا کیا بنتا ہے؟ اس پہ تو گھر والے مطمئن نہیں ہیں. کیونکہ یہ بھید کھلیں گے, یہ بھید ضرور کھلیں گے کہ وہ جو ہمارے آصف علی زرداری صاحب ایسے پردہ کر کے, اور وہ جو آج کل مشروبات پی رہے ہیں, اور ان مشروبات کو جب پی کے انسان جو ہے وہ مست ہو جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کسی دن زیادہ مشروب پی لیں گے, وہ والا پانی پی لیں گے, تو خود ہی بتا دیں گے کہ بے نظیر بھٹو کا قتل کس نے کیا. اور ایک بڑا اہم ایک کتاب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جتنے بھی پاکستان مسلم نون سے لوگ محبت کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں محمد طاہر تبسم درانی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وعدوں سے تکمیل تک. یہ وہ کتاب ہے, اسے اگر زوم زا کریں آپ دیکھیں کہ یہ ہے وعدوں سے تکمیل تک. اس میں جتنے وعدے ہم نے کیے پاکستان مسلم نون نے پاکستانی قوم کے ساتھ, اس کی جو ہم تکمیل کر چکے اب تک, یہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. ہم نے کب کیا کہا اور اس کا کیا ہم نے بنا کے آپ کو دکھایا. تو یہ کتاب عنقریب اس کا افتتاح ہو رہا ہے, وعدوں سے تکمیل تک, اور یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اسے پڑھیں گے,
جو لوگ پاکستان مسلم نون سے محبت کرتے ہیں وہ ضرور سے پڑھیں, اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی ان جھوٹے لوگوں کا جواب دینے سے جو پاکستان مسلم نون کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ عقل کے اندھے ضرور یہ پڑھیں اس کتاب کو, وہ لوگ جو پاکستان مسلم نون کو کہتے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کیا. اور خاص طور پہ میرے پیارے دوست, میرے ساتھی جن کا تعلق پاکستان مسلم نون سے ہے, یہ کتاب جس نے لکھی ہے رائٹر, وہ انتہائی غریب آدمی ہے اور وہ ایک انتہائی محبت کرنے والے آدمی ہیں. پچھلے دنوں میں مریم نواز نے ان کو بلایا تھا, محمد طاہر تبسم درانی صاحب کو بلا کے ان کی جب کتاب دیکھی تو صبح کو مریم نواز نے ان کے لیے ٹویٹ کیا تھا اور ان کی بہت تعریف کی تھی. تو یہ آپ کتاب ضرور پڑھیں, آپ کے لیے اور پاکستان مسلم نون کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے. ناظرین, یہ تھے زبیر احمد انصاری, جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون ٹریڈ ونگ کے, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹرین جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم لوگ آپ کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مس ہو جائیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹرین میں بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا. کیمرہ مین محمد یوسف کے ہمراہ حاجی محمد سعید, نظام ٹی وی, لاہور.